न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को एक और मुकदमे में ज़मानत मिल गई है, लेकिन ये सवाल बदस्तूर मौजूद है कि तोशाखाना 2 के मुकदमे में 10 लाख रुपए के मुशरिकों के एवज़ उनको रिहाई नसीब होती है या उन्हें किसी और मुकदमे में धर लिया जाता है। जहाँ तक वफाकी हुकूमत का सवाल है, उसने अपने इरादे ज़ाहिर कर दिए। वज़ीर इत्तलात जो हैं वफाकी अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कहा है कि जी 9 मई के जो हंगामे हुए तो उसके हवाले से मज़ीद शवाहिद जो हैं हुकूमत के पास आ गए हैं और इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर है हमें समझ में भी ये बात आनी चाहिए कि हुकूमत जो है उसको खदशा इस बात का है कि इमरान खान अगर रिहा हो जाते हैं तो अपने कारकुनों को, अपने हिमायतियों को जो है हुकूमत मुखालिफ तहरीक में ज़्यादा मुतहर्रिक कर सकते हैं, और ख़ुसूसन ऐसे वक्त में कि जबकि उनकी जमात जो है ज़ोर शोर से 24 नवंबर को एहतजाज की तैयारियां कर रही है। अच्छा, लेकिन सवाल यहाँ पे एक बड़ा अहम है कि क्या सियासी हिद्दत में कमी के लिए हुकूमत के पास, मुक़्तदरा के पास, जो हमारे साहिबान इक़्तिदार व इख्तियार हैं, उनके पास कोई और फार्मूला है या नहीं है? क्या वो बदस्तूर जो है वो समझते हैं कि जी हम कंटेनर्स की आनी दीवार खड़ी करके अपने मुखालफिन को पकड़ कर जेल में डालकर मुकदमे उन पर बनाकर जो है पाकिस्तान के सियासी बुरान का खात्मा कर सकेंगे? और अगर मतलब है कि फ़िलवक्त यकीनन उनके पास, रियासत के पास ये ताकत होती है, हुकूमत के पास ये ताकत होती है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जो है मुहिम को, प्रोटेस्ट को कुचल सके, लेकिन उससे जो पाकिस्तान का मसला है वो आपको हल होता हुआ नज़र नहीं आता। पाकिस्तान का सियासी बुरान जो है वो दूर होता हुआ नज़र नहीं आता। वही इक़दाम उठाएंगे जी जो दहशतगर्दों के जो है वो साथ किए जाते हैं, चूँकि उन्होंने अपना बड़ा क्लियर बता दिया है, वो जहाद सियासत रियासत के खिलाफ जहाद करने के लिए आ रहे हैं। 24 का एहतजाज ज़मान पाक और बनी गाला की लड़ाई है। हम ये समझते हैं कि जो अनईजीनेस और फ्रस्ट्रेशन इनकी नज़र आ रही है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसमें ये लोगों को प्रवोक कर रहे हैं। पाकिस्तान का जारी और सारी जो सियासी बुरहान अगर एक बहुत बड़ा मसला है इस मुल्क के लिए, तो उससे भी एक बड़ा मसला, उससे भी एक गंभीर मसला जो है वो दहशत गर्दी का बढ़ता हुआ फ्रीत है। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि बन्नू में 12 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो शहीद हुए, और ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। इस मुल्क में तकरीबन हर रोज़ हम देखते हैं मुल्क के किसी न किसी हिस्से में, कभी बलूचिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। सिविलियंस जो है वो उसका निशाना बन रहे हैं। बन्नू के वाक़े में भी हमने देखा कि फ़ौज ने जो जवाबी कार्रवाई की उसमें 6 दहशतगर्द हलाक हुए, लेकिन इससे हम जो है मसले की संगीनी का जो है अंदाज़ा कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारी सिविलियन क़यादत है, हमारी हुकूमत है, उसको ग़ालिबन इस कहते हैं ना कि इस चैलेंज की संगीनी का इदराक नहीं है। आपको मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जानिब से ज़बानी जमा खर्च तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हमको कहीं नज़र नहीं आ रहा कि इस मसले पे कौमी इत्तेफाक राय जो है पैदा करने की कोशिश की जा रही हो। कहीं पर इस बात की कोशिश की जा रही हो कि जी लोगों को जोड़ेंगे, बयानिए की लड़ाई में जो है दहशत गर्दों का जो है आप जवाब दे रहे हो मौसर अंदाज में, वहाँ पर आपको जो है खाना खाली नज़र आता है। जो कुछ भी आपने मतलब हुकूमत ने जिम्मेदारी डाली हुई है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, पाकिस्तान फ़ौज पे डाली हुई है कि जो कि हर अव्वल दस्ते का इस जंग में किरदार अदा कर रही है। मैं आपके सामने कुछ आदाद व शुमार पेश करूँगा कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ ने, उसके मुताबिक नवंबर के पहले 20 दिनों में दहशतगर्दी के वाक़यात में जो है तकरीबन 55 सिक्योरिटी के एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं, जबकि 63 के करीब दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें कि 2022 से अगर हम बात करें, नवंबर 2022 से लेकर अक्टूबर 31 तक इस साल के, उसमें हमें नज़र ये आता है कि जी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई में जो है पाकिस्तान के तकरीबन 956 के करीब जो हैं सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं। उसमें उनका ताल्लुक़ फ़ौज से भी है, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी से भी है, पुलिस से भी है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी तादाद है, और हम देखते हैं कि पिछले कम से कम जो 2 साल के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, वो अगर आप माजी के हवाले से मुआवजा करें तो 5 साल के दहशतगर्दी के वाक़यात से कहीं ज़्यादा हैं। और फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि जनाब हमें नज़र नहीं आता कि हुकूमत जो है, हमारी सिविलियन क़यादत जो है, जो उसके करने का काम है वो कर रही हो। कल एपेक्स कमेटी का इजलास होता है, उसमें फ़ैसला किया जाता है कि जी नेक्टा को फ़ाल किया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि जी नेक्टा को पहले क्यों नहीं आप लोगों ने फ़ाल किया? अब बात हो रही है कि जी कौमी यकजहती पैदा की जाएगी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। सवाल ये पैदा होता है कि जी पहले आपने ये कोशिश क्यों नहीं की? यानी कि इतने रोज़ मतलब है, ये कोई नया मसला तो नहीं है पाकिस्तान के लिए। गुज़श्ता 2 बरस से जो है हम देख रहे हैं कि मुतवातिर दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है। एक तरफ हमको नज़र आता है कि बलूचिस्तान में जो तंग नज़र कौम परस्त क़ुव्वतें हैं वो दहशतगर्दी में मुलविस हैं, फिर TTP के अनासिर जो हैं वो सरहद पार से आके इस मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से आपने तमाम जिम्मेदारी जो है वो पाक फ़ौज को दी हुई
ہے اور پھر آپ کو جو ریفارمز کرنے ہیں, جو آپ کو انتظامی معاملات کو ٹھیک کرنا ہے, جو آپ کو ان کی فنڈنگ کو روکنا ہے, آپ کو اور دیگر اقدامات کرنے ہیں, وہاں پر جو ہے آپ کو نظر نہیں آتا کہ اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں جس طرح کی ہونی چاہیے. حکومت کے وہی اللہ تللے ہیں, سیاسی مخالفین کو کچلنا ہے, یہاں تک تو مطلب ہے کہ اس کے علاوہ آپ کو ان کی کہیں توجہ نظر نہیں آتی ہے. آج کے پروگرام میں ہم ان دونوں اہم موضوعات پہ بات کریں گے. کوئی ایک تو پی ٹی آئی کا 24 نومبر کے احتجاج ہے, اس پر بھی بات کریں گے, اور دہشت گردی کے واقعات پر بھی. پروگرام کے پہلے حصے میں کچھ بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے احتجاج پر بھی اور دہشت گردی کے چیلنج پر بھی. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر سیف صاحب, مشیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. دہشت گردی کے واقعات سے شروع کرتے ہیں, پھر ہم سیاسی چیزوں پہ بھی بات کرتے ہیں آپ سے. کل بھی بنوں میں بہت بڑا واقعہ ہوا 12 کے قریب سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے, 6 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا. کیا کچھ بتائیے گا پس منظر کہ اتنا زیادہ جو دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے, اس پہ کچھ آپ روشنی ڈال سکیں گے؟ جی دیکھیں جی, دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے یہ تو پرانا مسئلہ ہے, اور اس خطے کے اندر جو افغانستان, پاکستان اور جو ریجنل ڈائنامکس ہیں ان کا براہ راست تعلق ہے اس کے ساتھ. ہماری جتنی بھی دہشت گردی کے واقعات خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں تو زیادہ تر تو یہ مطلب فورن بیسڈ دہشت گرد ہیں, باہر موجود ہیں. ان کے تانے بانے, ان کے جو لنکس ہیں وہ افغانستان کے سرحدی علاقے سے ہیں, وہاں سے یہ انفلٹریٹ کر کے آتے ہیں اور پھر اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں. لوکل لیول پر بھی ان کے سپورٹرز جو خفیہ طور پر مختلف جگہ ایمبیڈڈ ہیں, ان کو بھی جب موقع ملتا ہے تو آئسولیٹڈ پولیس پوسٹیں, آئسولیٹڈ سے مراد یہ ہے کہ آبادی سے باہر شہروں کی جو پیریفری پر پوسٹ ہیں وہاں پر یہ رات کو عموماً حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ حملوں میں یہ سیکیورٹی فورسز کا نقصان یقیناً ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر تو دہشت گرد ہی مارے جاتے ہیں اور ان کو ریپیل کر دیا جاتا ہے ایسے حملوں کو. بہرحال جہاں تک حکومت کا تعلق ہے تو حکومت خیبر پختونخوا اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوتے ہوئے پولیس کو ہم ایکوپ کر رہے ہیں, ہم پولیس کی نئی بھرتیاں کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ان کو جدید اسلحہ اور حفاظتی ساز و سامان اور کمیونیکیشن ایکوپمنٹ بھی ان کو کافی حد تک جو ہے وہ پرووائڈ ہوا ہے. اس کے لیے بہت بڑی جو ہے رقم بھی بجٹ میں مختص کی گئی ہے, تقریباً 7 ارب روپے تک فنڈ ہے جو صرف پولیس فورس کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کے لیے, ان کی استعداد کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن ایک چیز مجھ سے آپ بہتر طریقے سے واقف ہوں گے کہ بہت سارے لوگ یہ تنقید کریں کہ صوبائی حکومت کی توجہ جو ہے وہ دہشت گردی جیسے حساس جو ہے ایشو پہ نہیں ہے, اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ لوگ احتجاج کی تیاریاں کرتے رہتے ہیں, آپ لوگ جو ہے مطلب جلسہ جلوس کی اس میں زیادہ فوکس ہے. کیا یہ چیز اثر انداز نہیں ہو رہی اس پوری حساس معاملہ ہے اس سے نمٹنے میں؟ جی دیکھیں, دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں کے پی کی حکومت کی سنجیدگی کو اگر دیکھا جائے تو ہم نے بار بار ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز میں اس ایشو کو اٹھایا ہے, اور ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ ہم کے پی میں ایک صوبے کے طور پر آپریٹ کر رہے ہیں, ہم ایک کمپوننٹ ہیں پاکستان کی فیڈریشن کا, ہم ایک یونٹ ہیں, ہم مکمل فیڈریشن نہیں ہیں. اصل ذمہ داری دہشت گردی کے کانٹیکسٹ میں یہ وفاقی حکومت کی بنتی ہے, اس لیے کہ یہ قومی سلامتی کا ایک ایشو ہے. یہ کوئی نارمل عام قسم کا جرم یا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کیمپین نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل کراس بارڈر ٹیررزم کے زمرے میں آتا ہے اور لو انٹینسٹی آرمڈ کانفلکٹ ہے. اس لیے اس میں یہ ضروری ہے کہ وفاقی حکومت جس کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے نیشنل سیکیورٹی کی, اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. چونکہ وفاقی حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی, لا اینڈ آرڈر کے لیے جو فنڈز چاہیے وہ خیبر پختونخوا کو نہیں دیے جا رہے, ہمیں اپنی تنخواہوں کے لیے فنڈز نہیں دے رہے, تو لا اینڈ آرڈر کے لیے کیا فنڈز انہوں نے دینے. تو اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ بارڈرز کا انتظام, بارڈر کی انفلٹریشن جو ہے یہ بھی وفاقی حکومت ہی کے دائر اختیار میں آتی ہے. تو وفاقی حکومت چونکہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی, اس لیے آپ کو یہ دہشت گردی کے بعض واقعات نظر آتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا احتجاج اس جیلی وفاقی حکومت کے خلاف ہے. تو اگر ہم اس وفاقی حکومت کے خلاف احتجاج نہ کریں اور اس کو یہاں سے یہ جو غیر آئینی طور پر یہ منصب اقتدار پر فائز ہو چکے ہیں, بیٹھ چکے ہیں, قابض ہو چکے ہیں, ان کو اگر نہ ہٹایا جائے تو یہ معاملات ایسے ہی رہیں گے. اسی طرح غیر ذمہ داری سے معاملات کو ہینڈل کیا جاتا رہے گا. آپ نے کہا سیف صاحب کے فنڈز نہیں دے رہے, اور کس قسم کی مطلب ہے تعاون کی ضرورت ہے آپ کو وفاقی حکومت سے جو کہ نہیں ہو پا رہی ہے, اور اس کو آپ لوگوں نے کل بھی گزشتہ روز بھی ایپیکس کا اجلاس ہوا تھا,
اس میں وزیر اعلیٰ صاحب نے کن معاملات کو اٹھایا اور اس پہ کیا جو ہے رد عمل رہا؟ وہاں پہ فوجی قیادت بھی موجود تھی. جی جیسے میں نے بات کی نا کہ دہشت گردی جو ہے یہ ایک نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ میٹر ہے، اور اس میں وفاقی حکومت کی ذمہ داری مینی فولڈ بنتی ہے، ملٹی فولڈ ڈائمینشنز ہیں، ملٹی ڈائمینشنل ذمہ داریاں ہیں. مثلا میں اس میں پہلی بات یہ کروں گا کہ جو انلیگل اسپیکٹرم جس کو نام دیا گیا ہے، وہ ایک براڈ بیسڈ ایک وہ ہے، شعبے ہیں جن میں منی لانڈرنگ ہے، ہنڈی اور حوالے کے ذریعے جو رقوم آتی ہیں دہشت گردوں کو سپانسر کرنے کے لیے، اس کا کنٹرول صوبائی حکومت کے پاس نہیں ہوتا، قانونی طور پر بھی وفاقی حکومت کے کنٹرول میں ہے اور ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ یہ گاڑیوں کی جو ان رجسٹرڈ گاڑیاں ہیں جو افغانستان سے بلوچستان کے راستے اور مختلف علاقوں سے اسمگل ہو کر پاکستان میں آتی ہیں، پھر دیز وہیکلز اینڈ اپ ان کے پی، اور کے پی میں پھر یہ کار بام ایکسپلوژنز میں استعمال ہوتی ہیں، ان کی رجسٹریشن کی ذمہ داری ہم نے کئی بار وفاقی حکومت کو کہا کہ آپ ہمیں اختیار دیں، ہم ان کی ٹیگنگ کرتے ہیں، ان کو لیگل دائرے میں لے کر آتے ہیں تاکہ ان کو ٹریک کیا جا سکے. وفاقی حکومت ایف بی آر ٹس سے مس نہیں ہو رہا. اس کے بعد پھر ٹیلی کمیونیکیشن کی بات آتی ہے، انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سمز کا غیر قانونی استعمال. دہشت گردی میں سب سے بڑا کمپوننٹ یہ بھی ہے، یہ بھی وفاقی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر ہے ہی ان کے کنٹرول میں، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ چیزیں بلاک کرے، وہ نہیں کرتے. تو اس وجہ سے کئی اور چیزیں، میں آپ کو ایکسپلوزیوز کی مثال دوں گا. ایکسپلوزیو مٹیریل جو پاکستان میں مختلف کیمیکلز کو مکس کر کے بنایا جاتا ہے، وہ کیمیکلز لیگلی امپورٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ غیر قانونی طور پر بغیر لائسنس کے مختلف لوگ ان کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ کنٹرول بھی ایکسپلوزیوز ایکٹ کے تحت وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. تو یہ میں نے آپ کو انلیگل اسپیکٹرم کی صرف 4 مثالیں دیتے ہوئے بتا دی. اس کے علاوہ میں آپ کو اور بھی بڑی مثالیں دے سکتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جی یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہے. جیسا ہے کہ جب تک ان معاملات پہ، حساس معاملات پہ قومی اتفاق رائے پیدا نہیں ہوگا کہ نہیں بڑھے گی. کچھ سیاست کے دکھوں پر آتے ہیں. عمران خان صاحب کو توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت ہو گئی. اچھا، ایک بہت سارے لوگ آپ کے جو ہمدرد تھے یہ اس توقع کا اظہار کر رہے تھے کہ جی غالباً اب رہا ہو جائیں، کیونکہ سارے کیسز میں یا تو ان کو مطلب ہے ضمانت مل گئی ہے یا ان کو بری کر دیا گیا ہے. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وفاقی وزیر اطلاع صاحب نے فرمایا کہ جی وہ تو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، بڑے شواہد ہیں. کیا آپ کو امکان نظر آتے ہیں ان کی رہائی کا اس فیصلے کے بعد، یا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وفاقی حکومت کوئی نیا کیس ان کے سر پہ ڈال دے گی؟ دیکھیں ابھی بھی جو عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو یہ تو قانون کے غیر قانونی استعمال اور آئین کے غیر آئینی استعمال کے نتیجے میں جیل میں ہیں. کیسز تو ان کے خلاف سب بے بنیاد ہیں، کوئی لیگل بنیادوں پہ ٹینیبل کیس ہے ہی نہیں. کسی بھی کیس میں اگر آپ ایویڈنس کا حال دیکھ لیں تو یہ ہے کہ کئی کیسز میں تو 1.5-2 سال گزرنے کے باوجود پولیس نے ابھی تک چالان ہی نہیں مرتب کیا. 9 مئی کے کیسز کی بات اگر وفاقی وزیر اطلاعات کر رہے ہیں تو وفاقی وزیر اطلاعات صاحب کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ چالان کیوں نہیں پیش ہو رہے عدالتوں میں. اگر نہیں پیش ہو رہے تو یہ کس کی کمزوری ہے؟ ملزمان کی کمزوری تو نہیں ہے، یہ تو پولیس کی کمزوری ہے. اور پولیس کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ انہی کے کنٹرول میں ہے. اور پولیس کیوں چالان نہیں پیش کر رہی؟ اس لیے کہ غیر قانونی اور غیر بے بنیاد مقدمات ہیں جن میں ایویڈنس ہے ہی نہیں جو اس کو چالان کا حصہ بنایا جا سکے. تو لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں اور یہ الزامات کی سیاست کر رہے ہیں اور 9 مئی پہ پالیٹکس کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک عمران خان صاحب کے خلاف کیسز کا تعلق ہے، کئی کیسز جو ہیں وہ بالکل یہ توشہ خانہ کیس، القادر کیس، یہ سارے ان میں کوئی ایویڈنس کوئی نہیں ہے. ان کو صرف اس لیے جیل میں رکھا گیا کہ اس طرح سے ان کو سیاست میں حصہ لینے سے باز رکھا جا سکے. ان کیسز کو بنیاد بنا کر، ایک جواز بنا کر ان کو صرف نظر بند یا قید میں رکھنے کا ارادہ ہے اور وہ یہ کر رہے ہیں. 1.5 سال تو ہو گیا ان کو جیل میں. اب جہاں تک تعلق ہے ان کیسز کی لیگیلٹی کا، تو یہ کیس جب بھی ٹرائل میں آتے ہیں یا عدالت کے سامنے آتے ہیں تو عمران خان صاحب بری ہو جاتے ہیں. آج بھی اگر توشہ خانہ 2 کیس میں ان کو ضمانت ملی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ اس کیس میں اتنا کچھ نہیں ہے جس طرح کے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ٹرائل بھی نہیں ہو رہے، کئی کیسز میں ٹرائل نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس لیے نہیں کیا جا رہا ٹرائل کے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ اگر کسی ایک کیس میں وہ چھوٹ جائیں، بری ہو جائیں، تو فوری طور پر وہ دوسرے کیس کو ایکٹیویٹ کر کے ان کو پھر جو ہے چند مہینے کے لیے اندر کر دیا جائے، جیل میں رکھا جائے. یہ اس طرح کے ڈرامے بازی کر رہے ہیں اور میرے خیال میں ساری دنیا کو پتہ ہے، ان کو خود بھی پتہ ہے. یہ بھی جب گھر میں بیٹھ یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ بیانیہ اپنی جگہ جو ہے 24 لوگوں نے ڈیڈ لائن دی ہے، حتمی احتجاج کا جو ہے اعلان کر دیا ہے، کیا تیاریاں ہو رہی ہیں اور ماضی کے ہونے والے اس قسم کے احتجاج کے مقابلے میں کیا فرق ہوگا اس مرتبہ جناب؟ جی بھرپور تیاریاں ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب نے جب 24 نومبر کی ڈیٹ دی تو اس کے بعد سے پارٹی فوری طور پر ایکٹیویٹ ہوئی ہے. تمام تنظیمیں، جو ذیلی تنظیمیں ہیں، جو گراؤنڈ لیول پہ تنظیمیں ہیں، اور اس کے بعد صوبائی اور مرکزی
سب کی سب ایکٹیویٹڈ ہیں اور کیا ہدف آپ لوگ مقرر کریں؟ کتنے لوگوں کو موبلائز کر سکیں گے کے پی سے کہ جو جائیں وہاں تک؟ اور یہ جو ماضی میں تنقید ہوتی رہی کہ جی گئے وہاں تک اور پھر چھو کر واپس آ گئے، اس مرتبہ کیا مطلب ہے؟ وہ بھی بہت بڑا ایشو رہا ہے، آپ کے ہمدرد بھی اس پہ تنقید کر رہے ہیں اور آپ کے مخالفین بھی۔ جی دیکھیں، تنقید کرنے والے میرے خیال میں سیاق و سباق کو یا تو سمجھتے نہیں ہیں یا قصداً نظر انداز کر کے تنقید کرتے ہیں۔ یہ تو سیاسی پارٹی ہے، ہم کوئی کسی غیر ملکی فوج کا لشکر تو ہے نہیں کہ ہم کسی ملک پہ آ کے چڑھائی کر کے قبضہ کر کے اس پہ بیٹھ جائیں گے۔ ظاہر ہے ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں اور ہم ایک جمہوری انداز میں احتجاج کر رہے ہیں، اور احتجاج کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جلسہ کرتے ہیں، آپ جلوس نکالتے ہیں، آپ احتجاجی مظاہرہ کرتے ہیں۔ 4 مرتبہ ہم خان صاحب نے کال دی، ان میں سے ایک لاہور کا جلسہ تھا جو ہم نے کیا، اس کے بعد 3 جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہوئے، سنگجانی میں ہوا، لیاقت باغ میں جلسے کا کال تھی، اور اسلام آباد میں ڈی چوک کی تھی۔ تو ہم نے چاروں ٹارگیٹ حاصل کیے، ہم گئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہنچے، علی امین گنڈاپور صاحب نے سربراہی کی، پہنچے اور وہاں پر ہم نے احتجاج ریکارڈ کیا۔ اگر احتجاج کو یا غیر آئینی طور پر کسی ایکٹیویٹی کو یہ نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہوں نے تو پورا آئین ہی ہضم کر کے جو ہے وہ فارغ کر دیا ہے، انہوں نے تو آئین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ ان سے ہمیں یہ توقع نہیں ہے کہ یہ آئین کا کوئی احترام کریں گے یا قانون کا یا جمہوریت کا، لیکن پھر بھی ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے۔ جی اس مرتبہ جو ہے آپ کا کیا ارادہ ہے کہ آپ لوگ یہ یک روزہ احتجاج ہوگا؟ میں بہت سارے آپ کے دوستوں سے سوال کروں، مسلسل پروگرامز میں ہر مرتبہ ایک کنفلکٹنگ بات ہوتی ہے کہ آپ لوگ مسلسل جا کے بیٹھ جائیں گے، یک روزہ احتجاج ہوگا، مرکز صرف اسلام آباد ہوگا، اس کی گرد و نواح ہوں گے، یہ احتجاج کو آپ لوگوں کو پھیلانے کا ارادہ ہے؟ کیا حکمت عملی کیا ہے؟ 24 نومبر کو ہمیں ٹارگٹ دیا گیا ہے اسلام آباد پہنچنے کا، اور وہ انشاءاللہ ہم پہنچیں گے، اور اس کے بعد خان صاحب نے کہا ہے کہ جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے آپ نے اسلام آباد میں بیٹھنا ہے، انتظار کرنا ہے، احتجاج جاری رکھنا ہے۔ تو احتجاج جاری رکھیں گے جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ ان کا قائد پی ٹی آئی کا یہ حکم ہے، تو ان کے حکم کے مطابق جو ہے ہم بالکل اس طرح پہ عمل کریں گے، اور اس وقت تک وہاں احتجاج جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے پی کے چیپٹر میں جو ہے اختلافات کی خبریں ہیں، میں پڑھ رہا تھا کہ جی پشاور سٹی کے جنرل سیکرٹری دیگر 3 عہدیداروں نے استعفیٰ دیا، اس سے قبل جو عاطف خان جو ہیں انہوں نے مطلب ہے ان کے اختلافات سامنے آئے علی امین گنڈاپور صاحب سے۔ کیا یہ جو اختلافات ہیں یہ کسی قسم کا اثر ڈالیں گے آپ کے اس احتجاجی تیاریوں پر جناب؟ کسی لوکل لیول پر پارٹی کے عہدیداروں میں آپس میں اختلاف کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کرنا کہ جیسے کوئی بہت بڑا کوئی بھونچال آ گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تنقید کرنے والوں کو میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کے درمیان اختلافات کا جائزہ لینا چاہیے۔ اختلافات وہ ہوتے ہیں، بڑے لیول کے اختلافات ہوتے ہیں۔ ہمارا کوئی چھوٹے موٹے لیول پر اگر 2 افراد کا آپس میں کسی ایشو پر کوئی کانفلکٹ ہے، کوئی نقطہ نظر کے اختلاف ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پارٹی جو ہے ناکام ہو گئی۔ پارٹی اسی طرح ہی ہے اور پارٹی بھرپور انداز میں کام کرے گی، اور جن لوگوں کے اختلافات کا آپ ذکر کر رہے ہیں انہوں نے تو خود ہی میڈیا پہ آ کے تردید کی ہے اور واضح طور پر کہا ہے کہ ہمارے اختلافات نہیں ہیں اور ہم جو ہے پارٹی کے ساتھ ہیں اور خان صاحب کے حکم کے مطابق مارچ میں بھرپور حصہ لیں گے۔ تو اس لیے یہ جو قیاس آرائیاں ہیں یہ تو میرے خیال میں حکومت کی صرف خوش فہمیاں ہی ہیں، اور اس سے زیادہ اس کی کوئی گراؤنڈ پر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پارٹی متحد ہے اور انشاءاللہ جو یہ بتائیے کہ علی صاحب کی 2 ملاقاتیں ہوئی عمران خان صاحب سے، اور اس کے بعد پھر مطلب یہ تمام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کیا پیغام ہے اور کیا اسٹیبلشمنٹ بھی لگ رہا ہے کہ اس کی طرف سے کوئی اشارہ ہے کہ وہ جو ہے مذاکرات کے لیے تیار ہوگی؟ ظاہر ہے کہ رابطہ تو ہو رہا ہے آپ لوگوں کی صوبائی حکومت کا، ایپیکس کمیٹی میں ساتھ بیٹھ رہے ہیں، لیکن سیاسی معاملات کو طے کرنے کے لیے کیا امید ہے آپ کو؟ امید تو خیر میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہم تو اس وقت گراؤنڈ پہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے قائد جو ہیں چیئرمین عمران خان صاحب وہ اس وقت جیل میں ہیں بنیاد مقدمات میں، اور صرف وہی نہیں، شاہ محمود قریشی صاحب اور ہمارے باقی جو سینئر رہنما ہیں، محمود رشید ہیں، اعجاز چودھری ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ ہیں، عمر چیمہ صاحب ہیں، سب جیلوں میں ہیں۔ تو اس لیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ رہا نہیں ہوتے ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے، نہیں ہو پا رہے، اور اسی لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ حکومت کی طرف سے اس رستے میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو پھر ہم ریکنسیڈر کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، یا ہمارے پاس ایک جواز ہوگا ریکنسیڈر کرنے کا۔ ڈائنگ مومنٹس آف دا سیگمنٹ ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ 24 سے پہلے کوئی اس طرح کی بات چیت ہو جائے، کوئی بریک تھرو ہو جائے کہ آپ لوگ کال آف کر دیں احتجاج کو؟ اس بات کا امکان ہے، یا اس کے لیے حکومت کو کیا کرنا ہوگا؟ اس بات کا امکان تبھی پیدا ہوگا امیر صاحب اگر حکومت عقل کے ناخن لے، انہیں ہوش آئے اور یہ
जबर और इस्तिबदाद के फार्मूले को साइड पर रख के अफाम तस्लीम और जमहूरी अंदाज में हुकूमत करने और मुखालफिन के साथ डील करने की पॉलिसी अपनाएंगे तो फिर इम्कान पैदा हो जाएगा, और अगर हट दर्मी करेंगे तो फिर हम भी एहतजाज करेंगे। अच्छा, जाते जाते मुझे एक और चीज़ बताएं मुख्तसरन, क्या 24 नवंबर के एहतजाज की क़यादत जो है वो बुशरा बीबी होंगी उसमें सामने, या वो आपके गंडापुर साहब करेंगे, या कौन लोग होंगे सामने? गंडापुर साहब तो खैबर पुख्तनख्वा से निकलेंगे, करेंगे, और ओवरऑल जो हमारी एक्टिविटी है उसमें गंडापुर साहब भी लीड कर रहे हैं अब तक। बुशरा बीबी साहिबा का तो डायरेक्ट कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है, ना उनके पास कोई तंजीमी ओहदा है, ना पार्टी की कोई ओहदेदार है। वो उनकी एक जो है अपना एक ज़ाती रोल है, और उस ज़ाती रोल में वो अगर कोई किरदार अदा करना चाहें, लेकिन जहाँ तक एहतजाज को लीड करने का ताल्लुक है तो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, और पार्टी के दीगर जो मरकजी रहनुमा हैं वो हैं, वो सब लीड करेंगे, और इंशाल्लाह एहतजाज को कामयाब बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सैफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सैफ साहब की गुफ्तगू सुनी, दहशतगर्दी का चैलेंज अपनी जगह, सियासी महाज़ारा अपनी जगह। यहाँ पर हम लेते हैं वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो हम इसी मौजू को जरा सा और आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद। केपी के अंदर जो है कहते हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि मरकज़ निगाह बना हुआ है इस वक्त के जी, सबसे जो पीटीआई की तैयारियां हो रही हैं वो वहीं पर हो रही हैं। हमारे साथ मौजूद है आज न्यूज़ की ब्यूरो चीफ फरजाना अली साहिबा। उनसे पूछते हैं कि जी क्या तैयारियां हैं और क्या चैलेंजेस हैं सूबाई हुकूमत के लिए भी और पीटीआई के लिए भी। बहुत शुक्रिया फरजाना अपना वक्त देने का। अब शुरुआत इसी से करते हैं कि तैयारियां किस नौयत की हो रही हैं सूबाई सतह पे भी और पार्टी की सतह के ऊपर भी इस एहतजाज की 24 नवंबर की। जी शुक्रिया सर। देखें, बुनियादी तौर पर तैयारियां तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर आप यूसी लेवल पर भी चले जाएं तो उनको बता दिया गया है। और फिर जिस तरह से बुशरा बीबी साहिबा ने, आपने देखा होगा उनकी ऑडियो भी मंजर आम पर आई है, और जिस तरह से उन्होंने हिदायत जारी की हैं और वाज़े अहकामात दिए हैं, तो उसके बाद सारे ही मेरे ख्याल में अपनी अपनी सतह पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह लोगों को निकाला जाए। अच्छा, आम लोगों, आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़बरदस्त किस्म का वोट बैंक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और फिर बानी चेयरमैन की जब रिहाई की बात होती है तो लोगों में जोश व खरोश भी होता है। अगरचे निकलेंगे सिर्फ कारकुन, आम आदमी तो ज़ाहिर नहीं निकलता ना ऐसी सूरत हाल में कि जब ऑलरेडी आपने देखा हो कि लास्ट जो इनका एक्सपीरियंस हुआ था वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो उसके बाद हम देखना यही है कि हम यही समझ रहे हैं कि आम आदमी तो मुश्किल है, लेकिन कारकुन बड़ी तादाद में जो है निकलने को तैयार है। अब उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है किस तरह से, कैसे उनको ले जाया जाता है, ये इस वक्त पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए और MNAs MPAs के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है, जिसका हल मोहतरमा बुशरा साहिबा ने ये निकाला है कि आज हमने एक खबर दी है कि 1122 रेस्क्यू का जो हेडक्वार्टर है उसमें एक सोशल मीडिया सेल बना दिया गया है, यानी कि वो एक मॉनिटरिंग रूम होगा, मॉनिटरिंग सेल होगा जो कि सारे लोगों पर नजर रखेगा कि आया जिनको हमने जो ड्यूटियां तफवीज की हैं वो पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जाहिर है कि हुकूमती वसाइल जो है सूबे के इस्तेमाल हो रहे हैं। असल जो मसला होता है वो ये लोगों को कहते हैं नकलो हमल का मसला होता है, उनकी खुराक का जो है मसला होता है। उसके लिए कोई तैयारियां हैं कि जी अगर जाके इस्लामाबाद में बैठना पड़ा या रास्ते में अगर देर हो जाती है, कई घंटे लग जाते हैं, ब्लॉकेट्स होंगे, जाहिर है जो माजी का जो तजुर्बा रहा है, तो उसकी क्या तैयारियां हैं? जी, उसके लिए जो पार्टी ज़राए हैं वो हमें यही बताते हैं कि जो MNAs MPAs खुद अफोर्ड कर सकते हैं उनको तो कहा गया है कि आप अपनी तरफ से गाड़ियों का इंतज़ाम करेंगे, अगर एक रात 2 रातें रहना पड़ गया तो वो भी इंतज़ाम करेंगे। फिर बड़ी तादाद में मास्क खरीदे गए हैं, फिर बड़ी तादाद में वो गॉगल्स जो होती हैं आंखों को बचाने के लिए वो खरीदी गई है, ताकि लोगों को प्रोटेक्ट भी किया जाए कि अगर रास्ते में कहीं शेलिंग से या किसी तरह से, जैसे कि लास्ट टाइम हुआ, रोकने की कोशिश की जाती है, तो वो गैजेट भी खरीदे गए हैं। और साथ ही साथ नकद रकूम वजीर आला की तरफ से दी गई है जो अहम लोग थे उनको, ताकि उनको गाड़ियां हायर करने में किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना हो। लेकिन आमिर साहब, एक बड़ा दिलचस्प जो मामला है वो ये है कि हर MNA और हर MPA इस बात पे बहुत हैरान और परेशान और तशवीश का शिकार नजर आता है कि
10,000 کا ٹارگٹ کس طرح اچیو کیا جائے گا؟ ایک MNA نے مجھے بتایا کہ لاسٹ ٹائم میں 500 لوگ لے کے گیا تو مجھے 50 گاڑیاں ہائر کرنی پڑی یا 50 گاڑیوں کا بندوبست کرنا پڑا. تو اب دیکھیے کہ 10,000 MNA 5,000 MPL بندہ لے کے جائے گا تو کیسے یہ ممکن ہوگا؟ بہت بڑا چیلنج ہوگا. اچھا مجھے اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا, کیونکہ وہ سیگمنٹ ہمارا ختم ہونے والا ہے, کہ پارٹی میں اختلافات کی خبریں بھی بہت آ رہی ہیں کہ جی کسی نے استعفیٰ دے دیا, کسی کے کسی سے اختلافات ہیں. کیا وہ اثر انداز ہوگا اس کے اوپر, اس طرح کے احتجاج پہ؟ وہ ایک بہت ہی سائٹ جو ہے اتنی اس کی اہمیت نہیں ہے. نہیں دیکھیں, میں نے جو ناراض ہیں ان MNA اور MPA سے میں نے بذات خود بات کی ہے, اور ان میں سے اکثر یہی کہتے نظر آئے کہ اگرچہ جو ٹارگٹ ہمیں دیا گیا ہے اس کو اچیو کرنا تو مشکل ہوگا کیونکہ ان ریئلسٹک بات ہے, لیکن چونکہ بات پانی PTI کی رہائی کی ہے, ہم نے اگرچہ میٹنگز اٹینڈ نہیں کی, ہم ان کے پاس نہیں جاتے, ہم ان کے اجلاسوں میں نہیں جاتے, لیکن جو بانی PTI ہیں ان کی رہائی کے لیے چونکہ یہ ایک کوشش ہے تو اس میں اپنی سطح پر جتنا ممکن ہوگا تو ہم جائیں گے. تو میرا خیال میں اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, وہ لوگ جن کو ہم MNA کہہ رہے ہیں, MPA یا عہدے دار ہے, وہ اپنی طرف سے ناراض لاکھ ہوں, لیکن ظاہر ہے بانی PTI سے وہ ناراض نہیں ہے, وہ علی امین سے ناراض ہے, وہ ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ سے بالکل ناراض ہو سکتے ہیں, دیگر لوگوں سے, لیکن عمران خان سے ان کی ناراضگی نہیں. بہت شکریہ فرزانہ صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, سیاست پہ بات کے لیے ایک اور بڑا مسئلہ پاکستان کے لیے بنا ہوا ہے, وہ ہے کہ جی کہیں پہ انٹرنیٹ کی رفتار سست ہے, کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ VPN پہ قدغن لگانے کی بات ہو رہی ہے. اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ ہم نے دیکھا کہ انڈسٹری کے لوگ جو ہیں اس پہ بہت ڈالا ہیں, IT انڈسٹری سے جو لوگ وابستہ ہیں. اور ہم بات کریں گے, وقفہ یہاں پہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے تو کچھ بات ہوگی انٹرنیٹ کی, کچھ بات ہوگی VPN کی, اور کیا وجہ ہے کہ حکومت جو ہے اتنی فوکسڈ ہے کہ جناب ہمیں ہر صورت کے اندر جو ہے انٹرنیٹ کو جو ہے کنٹرول کرنا ہے. بات ہوتی ہے وقفے کے بعد. پاکستان میں جناب IT انڈسٹری جو ہے بڑی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایکس جو ہے وہ فروری سے بند ہے اس ملک میں, کبھی انٹرنیٹ کی رفتار سست ہو جاتی ہے, کبھی معمول کے حساب سے چلتا ہے. اب جو تازہ ترین ایک فضیتہ کھڑا ہوا ہے وہ VPN کے حوالے سے ہے. حکومت کہہ رہی کہ جی غیر رجسٹرڈ جو VPN ہے اس کا استعمال جو ہے وہ نہیں کرنے دے گی. اس کا کیا ہماری IT انڈسٹری کے اوپر اثر پڑا ہے؟ کیا یہ بہت ہی نارمل سی چیز ہے؟ اگر اس طرح کے اقدامات ہو جاتے ہیں اس کا کیا اثر ہماری انڈسٹری پہ پڑے گا, ایکسپورٹس پہ پڑے گا؟ ہم نے بات کرنے کے لیے دعوت دی محترم سجاد مصطفیٰ سید صاحب کو, چیئرمین ہے پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسیشن کے. بہت شکریہ سجاد صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. تو یہ سب سے پہلے بتائیے کہ غیر رجسٹرڈ VPN کی بندش کی جو بات ہو رہی ہے, کیا ٹیکنیکلی یہ پاسبل ہے حکومت کے لیے کہ بند کر دے؟ اور اگر رجسٹریشن کی شرط ہو جاتی ہے, یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی ہو, تو اس کا کیا اثرات ہوگی IT انڈسٹری کے اوپر؟ جی سر, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ اس. جی ان کے پاس ٹیکنیکل کیپیبلٹی تو ہوتی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ بند کرنے کے. بند تو آپ کبھی بھی کچھ چیز بھی کر سکتے ہیں. چیلنج صرف یہ ہے کہ کیا بند کرنے سے فرسٹ آف آل جو آبجیکٹیوز ہیں نیشنل سیکیورٹی کے جو ہمیں بتائے گئے, کیا وہ آبجیکٹیوز پورے ہوں گے کہ نہیں. اور ہماری ٹیکنیکل اوپینین یہ ہے کہ وہ فلی پورے نہیں ہوں گے. آن ٹاپ آف دیٹ سر, جو اکنامک ڈیمیج ہوگا اس کی وجہ سے, وہ ہماری انڈسٹری جو اس وقت 40% کے حساب سے گرو کر رہی ہے, تقریباً ہر سال $3 ارب کا فورن ایکسچینج آتا ہے, جس میں تقریباً 30 لاکھ گھرانے کو سپورٹ کرتی ہے, سب سے بڑی امپلائر ہے یوتھ کی, سب سے بڑی ٹیکس پیئر ہے, اور آن ٹریک ہے 5 سالوں میں $15 ارب کے ہونے کی. وہ انڈسٹری تباہ ہو جائے گی. اس طریقے سے ہماری انڈسٹری کا ٹوٹل ڈپینڈنس جو ہے کام کرنے کا IT انڈسٹری کا, وہ انٹرنیٹ پر ہے. تو جب سر ان کے ساتھ اس قسم کی پالیسیز جو ایک تو ان امپلیمنٹیبل ہوں یا انسرٹنٹی کریٹ کریں, وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہوتی ہیں. بیکاز اس طرح کی پالیسیز جن پہ زیادہ غور و خوض نہ کیا جائے, نہ پالیسی بنانے کے لیول پہ بھی اور پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے لیول پہ بھی, سر اس سے چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ہماری کسٹمرز میں رسک آ جاتا ہے اور بہت بزنس لاس ہوتا ہے. ہم نے ابھی تک تخمینہ لگایا ہے کہ اس دفعہ کے جو نئے آرڈر بکنگ ہے تقریباً 30% ڈاؤن ہے, جس کا امپیکٹ اگلے سال کنزرویٹو ایسٹیمیٹ یہ کہ $1 ارب کے تقریباً ہو سکتا ہے. سو ہماری حکومت, سجاد صاحب اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آلریڈی بقول آپ کے 30% کوریڈرز میں اس مسئلے کو بطور سٹیک ہولڈر آپ نے حکومت پہ کسی سطح پر اٹھایا, کوئی آپ کی میٹنگز ہوئیں, کیا کہتی ہے حکومت کو؟ کیا نظر نہیں آ رہا سامنے کی چیز کی جس کا کتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے؟
جی سر، ہماری میٹنگز ہوئی ہیں. ہماری میٹنگ آج بھی ہوئی ہے, چیئرمین پی ٹی اے سے ہوئی ہے. دا منسٹر آلسو گرانٹیڈ ہر ٹائم. کچھ اور لوگوں سے بھی ہماری بات ہوئی. ابھی جب انہیں آئی تھنک جب امپیکٹ اسیسمنٹ ہوا ہے ابھی اس انسٹرکشن کے بعد, تو انہیں پتا چلا ہے کہ اکنامک امپیکٹ اتنا زیادہ ہے, تو ناؤ وی آر آل ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ. اب دیکھیں سر, ہوتا یہ کہ جہاں تک نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے, ہم ایز انڈسٹری, ایز محب وطن پاکستانی, ہم فلی سپورٹ کرتے ہیں. ہم کسی ٹیررزم کے خلاف جتنا ہم سے سپورٹ چاہیے ہم ضرور کریں گے, وہ ہمارا فرض ہے, یہ ہمارا ملک ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے بات کریں, ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے, اور کچھ طریقے ہم نے بتائے بھی ہیں کہ اگر اس طریقے سے کریں تو جو نیشنل سیکیورٹی کے اندر جو چیلنجز ہیں وہ بھی اوور کم کر لیں گے, اور اکنامک لاس بھی نہیں ہوگا. مجھے بتائیے کہ اور آپ ہمارے لوگوں پاس کو دنیا کے کئی ممالک کے یہ پریسیڈنٹس اویلیبل ہیں جہاں پہ انہوں نے اس قسم کے کنٹرولز کیے اور نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بھی حل کیا. کیونکہ نیشنل سیکیورٹی صرف پاکستان کا معاملہ تو نہیں ہے نا سر, دنیا کی ہر نیشن کی نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے. سو مجھے یہ ہم بتائیے اس کا سجاد صاحب, طریقہ یہ بتائیے کہ وی پی این کی رجسٹریشن اگر ہوتی ہے تو اس سے کیا آپ کی انڈسٹری کو پرابلم ہوگا؟ سر ہم کر ہی نہیں سکتے نا. چیلنج یہ ہے کہ مطلب میں آپ کو اس طرح بتاؤں کہ اب ایک فری لانسر ہے, وی پی این کی رجسٹریشن, فار انسٹنس بڑی چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس دیتا ہوں میں آپ کو 2-3. ایک فری لانسر ہے جس نے کسی ویب سائٹ سے کام پکڑا, اور اب اس نے اسے ڈیلیور کرنا ہے. ویب سائٹ ہے ہماری, کام پکڑا, اور ویب سائٹ وہ دنیا میں کہیں بھی ہو سکتی ہے. اب وہ کام پکڑنے کے بعد کہے گا جی تھینک یو, آپ ذرا انتظار کیجئے, میں 8 گھنٹے پی ٹی اے سے پہلے رجسٹر کرا لوں, پھر میں آپ سے کام کروں گا. وہ اگلی کمپنی کہے گی یار میں فلپینز میں دے دیتے ہیں ہم یہ کام, وہ کیوں کرے گا ہمارے ساتھ کام. اسی طرح کچھ ہمارے جو بڑی کمپنیز ہیں وہ یہ اپنے کسٹمر کا آئی پی ایڈریس دے ہی نہیں سکتی, کیونکہ کانٹریکچولی نہیں دے سکتے وہ. اچھا, جب وی پی این سلو ہوتا ہے تو ہماری جو کال سینٹرز وغیرہ ہیں ان کی سروس ڈیلیوری پہ چیلنج آتا ہے. پیچھے جو وی پی این بلاک کیے تھے 2 گھنٹے کے لیے, ہماری ایک کمپنی کو $2 ملین کی پینلٹی پڑی اس 2 گھنٹے کی بندش کی وجہ سے. تو سر وی ہیو ٹو بی ویری ویری کاشیس. یہ ایک بہت امپورٹنٹ انفراسٹرکچر ہے. اس کے ساتھ کچھ بھی کرنے سے پہلے, چاہے آپ اس پہ تھروٹلنگ کریں, چاہے اس پہ وی پی این لگائیں, اس پہ کوئی بھی کنٹرول کرنے سے پہلے ہمیں اس کا اکنامک اسیسمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. یہ ایک کرٹیکل شارگ ہے ہماری انڈسٹری کی, ہمارے ملک کی, اور ہمارے آپ ملک یہ کی سمجھتے ہیں سالمیت. کہ حکومت پہ جو بڑھتی تنقید ہے سماجی میڈیا پہ, اس نے بہت زیادہ نروس کیا ہوا ہے حکومت کو؟ سر میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے, وہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے سوشل میڈیا, اور ہمارا بالکل بزنس مینڈیٹ ہے. ہمارا مینڈیٹ نیشنل سیکیورٹی, اس کا بزنس لب مینڈیٹ. لباب یہ کہ بزنس کے لیے یہ چیز بہتر نہیں. بہت بہت شکریہ سجاد مصطفیٰ سید صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, کہ ہمیں اگر 21ویں صدی میں جینا ہے, اس سے ہم آہنگ ہو کے چلنا ہے, تو آپ انٹرنیٹ کا گلا گھونٹ کے نہیں چل سکتے, آپ وی پی این پہ پابندیاں لگا کے نہیں چل سکتے, آپ اپلیکیشنز کو روز بند کر کے نہیں چل سکتے. اور جب تک آپ اسٹیک ہولڈر سے بات نہیں کریں گے, جدید کہتے ہیں نا دنیا میں جدید ذہنوں سے جب تک آپ بات نہیں کریں گے, تو پھر اسی طرح کے فیصلے ہوں گے کہ جو کہتے ہیں نا ملک کو مشکل میں ڈال دیں گے. عامر زیب کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.